अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करते हैं आप जहाँ कहीं भी होंगे खैर आफियत के साथ होंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़ये पर आज हम जो है इनकी स्टोरी को कवर कर रहे हैं। ये हमारा सिलसिला जारी है, तो आपने जो है वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी इनकी ये स्टोरी है, तो आपने जो है वीडियो को मिस नहीं करना ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। हम आपसे मिलते हैं वीडियो के एंड में। अस्सलामुअलैकुम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान पाक के सूरह अल-बक़रह, सूरह आले इमरान, सूरह अल-अंबिया और कुरान पाक के दीगर सूरह में भी किया गया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ के शहर बाइबल में पैदा हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम का नाम बनी आराम था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद बूतों की तिजारत किया करते थे और बूतों की इबादत भी किया करते थे। उनकी कौम भी बुत परस्त थी और बूतों की इबादत किया करती थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम ये किसकी इबादत करते हो? उनकी कौम जवाब देने लगी कि ये हमारे माबूद हैं और हम इसकी इबादत करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि बड़ी हैरानगी की बात है कि ये तुम्हें ना नफ़ा पहुंचा सकते हैं और ना नुकसान। तुम इन्हें खुद ही तराशते हो और फिर खुद ही इनकी इबादत करते हो। जवाब में इनकी कौम कहने लगी कि हमें तो अपना ये मज़हब हमारे आबा व अजदाद से मिला है, लिहाजा हम ये सब नहीं जानते और आप हमें इन बुतों की इबादत करने से ना रोकें। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद से कहने लगे कि बाबा जान, आप इस बुत परस्ती को छोड़ दें, ये शैतान का रास्ता है और मेरे साथ आ जाएं। बेशक अल्लाह ही का रास्ता सच्चा है और सिरातुल मुस्तकीम पर लेके जाने वाला है। जवाब में उनके वालिद अर्ज़ करने लगे कि इब्राहीम, तुम हमारे बुतों को क्यों झुठलाते हो? लिहाजा अब मैं तुमसे कोई ऐसी बात ना सुनो जो हमारे बुतों के ख़िलाफ़ हो, वरना मैं तुम्हें संसार कर दूँगा। उनके वालिद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर शदीद गुस्से का इजहार किया। जवाब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं आपके लिए अल्लाह से दुआ करता रहूँगा और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से अलहदगी इख्तियार कर ली। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम में मशहूर था कि वो ईद के रोज़ एक मैदान में जमा होते, अपने बूतों के लिए खाने बनाते और उनके सामने पेश किया करते और फिर उसे तबरुक समझ के खा लिया करते थे। एक दिन जब ईद का रोज़ आया तो उनकी कौम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा कि आज ईद का दिन है, क्या आप हमारे साथ आ रहे हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा कि नहीं, आज मैं नहीं आ सकता, मैं बीमार हूँ। उनकी कौम मैदान की तरफ रवाना हो गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसके बाद उन बुतों के पास आए और उन बुतों से कहने लगे कि तुम कुछ खाते क्यों नहीं हो? लिहाजा किसी बुत ने कोई जवाब ना दिया। इसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक कुल्हाड़ी उठाई और उन बुतों को तोड़ना शुरू कर दिया और फिर उस बुतों के सरदार को छोड़ दिया और कुल्हाड़ी उस बुत के हाथ में रख दी। जब उनकी कौम वापस लौटी तो ये सारा मंज़र देखकर हैरान हो गई और फिर मशवरा करने लगी कि हज़रत इब्राहीम को यहाँ बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए। जब उनकी कौम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा कि इन बुतों का यह हाल किसने किया, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ये सब मैंने नहीं किया, ये सब तो बुतों के सरदार ने ही किया है, तुम उन्हीं से पूछ लो। इनकी कौम जवाब देने लगी कि इब्राहीम, तुम जानते हो कि ये बुत है, ये कुछ नहीं बोल सकता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि जब ये कुछ नहीं बोल सकता तो फिर तुम इनकी इबादत क्यों करते हो? ये सारा मामला देखकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने शदीद गुस्से का इजहार किया और उनको कत्ल करने का इरादा किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने एक मैदान में आग जलाने के लिए लकड़ियाँ जमा करना शुरू कर दी और फिर जब वो लकड़ियाँ जमा हो गई तो उसमें आग लगा दी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से बांधकर उस आग में फेंक दिया। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि ए आग, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। लिहाजा
اس آگ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل محفوظ رہے۔ ان کی قوم یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ جب آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آ رہی تھی تو انہوں نے یہ کلمات بھی ادا کیے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بے شک میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یہ سارے منظر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی دیکھ رہی تھی اور حیران ہو رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس معجزے کو دیکھنے کے باوجود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ان پر ایمان نہ لائی۔ روایات کے مطابق صرف حضرت لوط علیہ السلام ان پر ایمان لائے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارا معاملہ دیکھ کر بہت مایوس ہوئے اور انہوں نے یہ شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام شام کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں آپ نے اپنے چچا زاد بیٹی حضرت سارہ علیہ السلام سے نکاح کر لیا اور وہیں رہنے لگے۔ اس شہر کے لوگ ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اللہ کی توحید بیان کی، لیکن یہ قوم اللہ پر ایمان نہ لائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو غور و فکر کی دعوت دیتے رہے، لیکن ان کی یہ قوم بھی اللہ پر ایمان نہ لائی۔ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا اور مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ مصر میں ایک بادشاہ ہے جو کہ حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ بدکاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ لہٰذا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر پہنچے تو اس بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کو اپنے محل میں بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام کو کہا کہ آپ جائیے اور انہیں اس بارے میں کچھ بھی مت بتائیے گا۔ جب حضرت سارہ علیہ السلام اس محل میں پہنچی تو بادشاہ نے آپ کی طرف بدکاری کے لیے ہاتھ بڑھایا، تو حضرت سارہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اس دعا کے نتیجے میں اس بادشاہ کا ہاتھ جم گیا۔ پھر حضرت سارہ علیہ السلام کو علم ہوا کہ اگر یہ بادشاہ مر گیا تو لوگ ان کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اس کا ہاتھ ٹھیک کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کا ہاتھ ٹھیک کر دیا۔ بادشاہ نے پھر سے بدکاری کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی اور پھر سے اس کا ہاتھ جم گیا۔ یہ عمل 3 بار دہرایا گیا اور بادشاہ ہر بار ناکام ہوتا گیا۔ بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام سے کہا کہ اس بار اگر آپ نے میری مدد کی تو میں آپ کو رہا کر دوں گا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ بادشاہ بالآخر شرمندہ ہوا اور اس نے آپ کو رہا کر دیا اور ساتھ میں اپنی بیٹی حضرت حاجرہ علیہ السلام کو بھی آپ کی خدمت کے لیے آپ کے ساتھ جانے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 76 سال ہو گئی تھی اور آپ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کا نکاح حضرت حاجرہ علیہ السلام سے کرا دیا جائے، اور پھر حضرت سارہ علیہ السلام نے آپ کا نکاح حضرت حاجرہ علیہ السلام سے کرا دیا، جس کے نتیجے میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹے کی صورت میں نوازا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکے کی طرف روانہ ہو۔ ناظرین، مکہ ان دنوں ایک بنجر علاقہ تھا اور وہاں کوئی آبادی نہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ پہنچ گئے۔ اس کے بعد وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر جانے لگے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمیں اس ویرانے میں تنہا چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر ان کو کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اپنا یہ سوال دہرایا، اس کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ کیا یہ آپ سب اللہ کے حکم پر کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، ہاں، مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جائیے، ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس ویرانے میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس
کھانے پینے کا تمام سامان ختم ہو چکا تھا اور وہ پریشان ہو رہی تھی، اور ساتھ میں ان کا دودھ بھی خشک ہو چکا تھا، جس کے نتیجے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پیاس کی شدت سے رو رہے تھے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے مکے کے درمیان یعنی صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے اور کوشش کرتی رہیں کہ کچھ انتظام ہو جائے یا کوئی انسان مجھے دکھ جائے جس کے ذریعے میں مدد حاصل کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت حاجرہ علیہ السلام کا یہ دوڑ لگانا بہت پسند آیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کے اس عمل کے نتیجے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں سے ایک چشمہ جاری کر دیا۔ در حقیقت یہ چشمہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کے ذریعے اللہ کے حکم پر نازل کیا تھا، اور اس چشمے سے پانی بہنے لگا۔ جب حضرت حاجرہ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو حیران ہوئی اور خوش ہونے لگی۔ یہ چشمہ بہت تیزی سے بہہ رہا تھا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اس وقت ایک گڑھا بنایا اور اس چشمے کا پانی اس گڑھے میں جمع کرنا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم فرمائے۔ اگر بی بی حاجرہ پانی کو زمزم نہ کہتی تو یہ پانی ایک عظیم پانی ہوتا۔ بی بی حاجرہ نے اس پانی کو کہا تھا زمزم۔ زمزم کا مطلب ہوتا ہے رک جا، اسی لیے آج اس پانی کو ہم آب زمزم کہتے ہیں۔ بی بی حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کے بعد پانی نوش فرمایا اور اپنی اس پیاس کی شدت کو ختم کیا۔ پانی کی تلاش میں ایک قافلہ آپ کی طرف آیا اور کہنے لگا کہ ہم یہاں قیام کرنا چاہتے ہیں۔ بی بی حاجرہ نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ یہاں قیام کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو اس کی اجرت ادا کرنی ہوگی۔ قافلے کے لیے یہ سودا بہت ہی سستا تھا۔ انہوں نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کے اس سودے کو قبول کر لیا اور اس طرح مکہ آباد ہونے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہے تھے اور دنیا بھر میں دین کو عام کر رہے تھے۔ وہ سال میں 1 سے 2 دفعہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، کیونکہ انبیاء کرام کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں۔ اس کا تذکرہ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کیا اور کہنے لگے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ بابا جان، آپ اللہ کے اس حکم کو پورا کیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ایک مقام پر منتقل ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا کہ بابا جان، جب آپ مجھے ذبح کرنے لگیں تو اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے گا تاکہ چھری چلاتے وقت آپ کو تکلیف نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیٹا دیا اور ان پر چھری چلا دی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت سے ایک دمبا نازل ہوا جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح ہو گیا تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت خوشی سے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی کھڑے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو حیران ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے تا قیامت اس سنت کو مسلمانوں کے اندر زندہ کر دیا۔ مسلمان ہر سال ذی الحج کے مہینے میں 10، 11 اور 12 ذی الحج کو قربانی کا فریضہ انجام دیتے ہیں اور سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں جانور اللہ کی راہ میں ذبح کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ شہر مکہ میں کوئی ایسی عبادت گاہ بنا دیں جو مسلمانوں کے لیے نشانی ہو اور جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دل میں محبت پیدا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا ذکر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کیا۔ پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کعبے کی تعمیر کرنا شروع کر دی۔ جب کعبہ تعمیر ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ، اب یہاں لوگ کیسے آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ عرفات کی طرف جائیں اور لوگوں کو بلائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو کعبے کی طرف بلایا
تو لوگ اللہ کی رحمت سے اس طرف آنے لگ گئے اور کعبے کا طواف شروع کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اب ہر سال کروڑوں لوگ کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی حکمت اور رسی کا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی نعمت سے نوازا۔ اس وقت ان کی عمر 80 برس ہو چکی تھی۔ یہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا اور ان کی اس عظیم قربانی کا نتیجہ تھا جو انہوں نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کرا دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بہت ساری مشکلات ہیں، لیکن وہ ہر مشکل پر اللہ کے حکم پر راضی رہے، اسی لیے انہیں خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، تو واقعہ آپ نے جانا، بہت ہی انٹرسٹنگ سی یہ سٹوری تھی، اور کس طرح جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، پہلے تو ان کے والد جو تھے وہ بت پرست تھے، اس کی آزمائش، پھر ان کو آگ میں پھینکا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ پھر سب سے بڑی قربانی کیا تھی کہ اپنے اولاد، جو کہ اتنے برس بعد ایک اولاد بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صورت میں، ان کو جو ہے ذبح کرنے کا حکم دے دیا، اور اس پر بھی وہ راضی ہو گئے۔ یعنی کسی بھی اللہ کے ہر حکم پر وہ جو تھے وہ راضی رہے، کسی بھی حکم پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں جو ہے آپ کا شکوہ نہیں، کوئی شکایت کچھ بھی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا معجزہ عطا کیے، جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے اس کی جگہ دمبا آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ وہ اب آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں مسلمان جو ہیں قربانی کرتے ہیں، ان کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ تو یہ بہت فضیلت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ درود ابراہیمی بھی ہم پڑھتے ہیں، اس میں بھی ان کا ذکر آتا ہے، اور ان کو خلیل اللہ، خلیل الرحمن کا لقب اللہ تعالیٰ نے اس لقب سے ان کو نوازا ہے۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو آج کا یہ جو ہے ٹاپک اچھا لگا ہوگا، تو آگے انشاءاللہ اور بھی واقعات ہیں ان کو بھی کور کریں گے۔ تو آپ نے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے، لائک کیجیے، کامنٹس کیجیے، شیئر کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو میں جلد آپ سے ملاقات کریں گے، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔